कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अलिफ लैला सीरीज का एपिसोड नंबर 4। पहला कलंदर आगे बढ़ा और कहने लगा कि ए मालिका, मेरी दाढ़ी मूंछने और आंख कानी होने का सबब यह है कि मेरा बाप बादशाह था और उसका एक भाई था जो किसी और शहर का बादशाह था। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं और मेरा चचेरा भाई एक ही दिन पैदा हुए। दिन और साल गुजरने के बाद हम दोनों जवान हुए। मैं अपने चचा की मुलाकात के लिए अक्सर जाता, उसके साथ महीनों ठहरता और मेरा चचेरा भाई मुझे बड़ी इज्जत से रखता और बेड़े ज़िबा करता, शराब नुथारता और हम साथ बैठकर शराब पीते। एक रोज जब शराब चढ़ी हुई थी तो मेरे चचेरे भाई ने कहा कि ए भाई, मुझे तुझसे एक अशद जरूरत आ पड़ी है और मैं चाहता हूं कि तू इसमें मेरी मुखालफत ना करे और जो कुछ मैं कहूं कर दे। मैंने कहा कि बसरो चशम। उसने मुझसे बड़ी बड़ी कस्में खिलवाई और फौरन उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर के लिए गायब हो गया। जब वो वापस आया तो उसके पीछे एक औरत थी जिसका लिबास निहायत नफीस और जेवर बेहद कीमती थे। अभी वो औरत उसके पीछे ही थी कि वो मेरी तरफ मुखातब होकर कहने लगा कि इस औरत के साथ फलां मुकबरे में जा। इस मुकबरे को उसने तफसील से बयान किया और मैं समझ गया। उसने मुझसे कहा कि वहां पहुंचकर फलां तुरबत के अंदर दाखिल हो जाइयो और वहां मेरा इंतजार कीजियो। मैं कसम खा चुका था, इसीलिए ना उसकी मुखालफत कर सकता था और ना इसके सवाल को रद्द कर सकता था। मैं इस औरत को लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर हम दोनों इस तुरबत में दाखिल हुए। हम इसमें जाकर बैठे ही थे कि मेरा चचेरा भाई पहुंच गया। उसके पास एक पानी भर तश्त और एक थैले में चूना और एक कुदाल थी। वो कुदाल लेकर एक कब्र के पास गया जो तुरबत के बीच में थी। इसको तोड़ा और उसके पत्थर उठाकर तुरबत किनारे रख दिए। फिर वो कब्र के नीचे कुदाल से खोदने लगा, यहाँ तक कि लोहे के पत्थर में से एक छोटे दरवाजे के बराबर सुराख हो गया। उसने उसे उठाया तो उसके नीचे एक सीढ़ी बंधी हुई दिखाई दी। अब उसने उस औरत से कहा कि उतरो और जो चाहे कर। औरत इस सीढ़ी से उतरी। अब उसने मेरी तरफ मुखातब होकर कहा कि ए भाई, तेरी सबसे बड़ी भलाई मेरे साथ ये होगी कि जब मैं नीचे उतर जाऊं तो पत्थर को बंद कर दीजिए और इसके ऊपर पहले की तरह मिट्टी डाल दीजिए। बस यही तेरी बेहतरीन मेहरबानी होगी। और ये जो पानी तश्त में है, इससे चूने को गूंद कर जो बोरी में है कब्र को पहले की तरह पोत दीजिए, ताकि कोई देखकर ये ना कह सके कि कब्र तो पुरानी है मगर ये शिगाफ नया है। मैंने साल भर इस पर मेहनत की है और सिवाय खुदा के कोई इससे वाकिफ नहीं। बस मेरी तुझसे यही दरखास्त है। चलते चलते उसने मुझसे कहा कि ए भाई, खुदा तुझे हमेशा आबाद रखे और सीढ़ी से नीचे उतर गया। जब वो मेरी नजरों से गायब हो गया तो मैं उठा और इस पत्थर को फिर वही लगा दिया और जो कुछ इसने कहा था कर दिया। कब्र की शक्ल पहली सी हो गई। मैं नशे में चूर था और जब चचा के महल में पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो शिकार खेलने गया है और मैं इस रात खूब सोया। जब सुबह हुई तो मैं गुज़श्ता रात की बातों को सोचने लगा और यह कि मेरे चचेरे भाई पर क्या गुजरी। मैं सख्त परेशान था, लेकिन ऐसी बात पर पेशमानी से क्या फायदा जो मैंने उसकी मर्जी से की थी। मुझे गुमान हुआ कि शायद मैंने ख्वाब देखा है और लोगों से अपने चचेरे भाई के मुतालिक पूछना शुरू किया, लेकिन कोई मुझे ठीक से बता न सका। मैंने मुकबरे में जाकर वो तुरबत तलाश की मगर उसकी शिनाख्त न कर सका। मैं एक तुरबत से दूसरी तुरबत और एक कब्र से दूसरी कब्र पर जाता था कि रात होगी और मुझे वो ना मिली। मैं महल में वापस आया मगर ना खाया ना पिया। मेरा ध्यान अपने चचेरे भाई की तरफ लगा हुआ था और उसका पता ना चलता था। मैं बहुत गमगीन था। इसी गम में रात गुजर गई। सुबह हो गई। अब मैं दोबारा कब्रिस्तान गया और सोच रहा था कि मेरे भाई ने क्या कहा। मैं बड़ा पेशमान था। मैंने उसका कहना क्यों माना।
میں نے تمام قبروں کا چکر لگایا لیکن وہ تربت نہ ملی نہ وہ قبر۔ اس پر میں بہت پریشان ہوا، تمام قبروں کا چکر لگایا لیکن وہ تربت نہ ملی اور نہ وہ قبر۔ 7 دن تک میری یہی حالت رہی اور کوئی علاج میری سمجھ میں نہ آیا۔ اب میرے دل میں اور زیادہ وسوسے آنے لگے اور قریب تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں۔ غم غلط کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ مجھے نظر آیا کہ میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب میں اپنے باپ کے شہر کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جتھے کا جتھا شہر کے دروازے سے نکلا اور میری مشقیں باندھ لیں۔ اس پر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ میں اس شہر کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور وہ سب لوگ میرے باپ کے نوکر چاکر اور میرے غلام تھے۔ اب میں اور بھی ڈرا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ خدا نہ خواستہ میرے باپ پر کوئی مصیبت تو نہیں آئی۔ اور جو لوگ مجھے پکڑے ہوئے تھے ان میں سے میں نے سبب دریافت کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک شخص نے جو ہمارے ہاں کا نوکر تھا مجھ سے کہا کہ زمانے نے آپ کے والد کے ساتھ بے وفائی کی اور لشکر اس سے ناراض ہو گیا اور وزیر نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اسی کے حکم سے ہم آپ کی گات میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہ پکڑ کر مجھے لے چلے۔ جو باتیں میں نے اپنے والد کے متعلق ابھی سنی تھی ان کی وجہ سے مجھے دنیا و مافیا کی خبر نہ رہی اور میں وزیر کے سامنے پیش کیا گیا۔ مجھ میں اور وزیر میں پرانی دشمنی تھی اور اس دشمنی کا سبب یہ تھا کہ مجھے گلیل چلانے کا بڑا شوق تھا۔ ایک روز میں اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک چڑیا آ کر وزیر کے محل کی چھت پر بیٹھ گئی اور وزیر وہاں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے چڑیا کے مارنے کا ارادہ کیا لیکن نشانہ خطا گیا اور گلا وزیر کی آنکھ میں جا لگا اور وہ پھوٹ گئی۔ یہی اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ قلندر نے کہا کہ وزیر کی آنکھ تو پھوٹ گئی لیکن وہ مجھ سے کچھ کہہ نہ سکا کیونکہ میرا باپ اس شہر کا بادشاہ تھا۔ یہ تھی وجہ میرے اور اس کے درمیان عداوت کی۔ اب میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور میری مشقیں بندھی ہوئی تھی تو اس نے حکم دیا کہ میری گردن اڑا دی جائے۔ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس جرم میں مجھے قتل کرتا ہے؟ اس نے اپنی کانی آنکھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کیا اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بات قصدن نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ آخر فرق کیا ہے؟ تو نے غلطی سے کیا اور میں قصدن کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ اور وہ مجھے اس کے قریب لے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میری بائیں آنکھ میں انگلی بونک دی اور اسے پھوڑ دیا۔ اسی وقت سے میں کانا ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اس نے میری مشقیں باندھ کر مجھے ایک صندوق میں ڈال دیا اور جلاد سے کہا کہ میں اسے تیرے سپرد کرتا ہوں۔ تو اسے شہر کے باہر لے جاؤ اور تلوار کھینچ کر اسے قتل کر ڈال تاکہ وحشی جانور اور پرندے اسے کھا ڈالیں۔ جلاد مجھے لے کر چل دیا اور چلتے چلتے شہر کے باہر ایک جنگل کے بیچ میں پہنچا اور مجھے صندوق سے نکالا۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور پاؤں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی۔ جلاد نے چاہا کہ میری آنکھیں باندھ کر مجھے قتل کر دے۔ میں زار زار رونے لگا اور وہ بھی رو پڑا۔ یہ جلاد میرے باپ کا بھی جلاد تھا۔ میں نے اس کے ساتھ احسانات کیے تھے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا اب میں کیا کروں؟ میں تو نوکر ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اپنی جان لے کر بھاگ جائیے اور کبھی اس شہر کی طرف رخ نہ کیجیے ورنہ ہم دونوں کی جان جائے گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومے اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں زندہ بچ گیا۔ جان جانے کے مقابلے میں آنکھ کا پھوٹنا مجھے غنیمت معلوم ہوا۔ وہاں سے روانہ ہو کر میں اپنے چچا کے شہر میں گیا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد اور اپنی آنکھ پھوٹنے کا ماجرا بیان کیا اور وہ بہت رویا اور کہنے لگا کہ تیری وجہ سے میرا رنج و غم دوبالا ہو گیا ہے۔ تیرا چچیرا بھائی کئی روز سے غائب ہے۔ مجھے کچھ خبر نہیں کہ اس پر کیا گزری۔ کوئی بھی اس کی خبر لا کر نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے میری آنکھ کا علاج کرنا چاہا لیکن دیکھا کہ آنکھ محض کھول ہو کر رہ گئی ہے اور کہنے لگا کہ بیٹا آنکھ گئی تو گئی جان تو بچ گئی۔ مجھ سے یہ نہ ہو سکتا تھا کہ اپنے چچیرے بھائی کی بابت جو اس کا بیٹا تھا خاموشی اختیار کروں۔ اسی لیے میں نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ میرے بیان کو سن کر چچا بہت خوش ہوا کہ کچھ تو اس کے بیٹے کا پتہ چلا اور مجھ سے کہنے لگا کہ اٹھ مجھے اس تربت کے پاس لے چل۔ میں نے کہا کہ چچا جان میں اس واقعے کے بعد کئی بار وہاں جا چکا ہوں لیکن اس کی جگہ نہ ملی اور میں نے بہت چھان بین کی مگر ناکام رہا۔ بالآخر میں اور چچا قبرستان گئے اور ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب میں نے اسے پہچان لیا۔
ہم دونوں بہت خوش ہو گئے۔ تربت میں داخل ہو کر مٹی اٹھائی، پتھر ہٹایا اور سیڑھی پر تقریباً 50 سیڑھیاں اتر گئے۔ جب سیڑھی کے نیچے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف ایک دھواں سا اٹھا جس سے ہماری آنکھیں چندیا گئیں۔ چچا نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے الفاظ کہنے والے کو سلمانے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم اور آگے بڑھے اور ایک کمرے میں پہنچے جس میں آٹا، گیلا اور دوسرے کھانے کی چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کے بیچ میں ایک شامیانہ تھا اور اس کے اندر ایک تخت پڑا ہوا تھا۔ چچا نے دیکھا کہ اس تخت پر اس کا بیٹا اور وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی باہم لپٹے ہوئے پڑے تھے اور کوئلے کی طرح سے سیاہ ہو گئے تھے، گویا وہ تنور میں ڈال دیے گئے ہوں۔ چچا نے اسے دیکھ کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ ٹھہر اے سور، یہ دنیا کی سزا ہے اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ جب 12ویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قلندر لڑکی سے یہ قصہ کہہ رہا تھا اور لوگ بھی کان لگائے سن رہے تھے، بالخصوص خلیفہ اور جعفر۔ قلندر کہہ رہا تھا کہ چچا نے اپنے بیٹے کو جوتوں سے مارا جبکہ وہ وہاں کوئلے کی طرح سے سیاہ پڑا ہوا تھا۔ اس پر مجھے بڑا سخت تعجب ہوا اور چچیرے بھائی کے لیے دل کوڑنے لگا۔ یہ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ لڑکی کیوں کوئلے کی طرح سے سیاہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ چچا جان، خدا کے لیے اپنا غصہ ٹھنڈا کیجیے، میرے دل پر چوٹ لگ رہی ہے اور مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ کیا حال ہوا اور وہ لڑکی دونوں کیوں کوئلے کی طرح سے سیاہ ہو گئے۔ آپ نے اس کو کافی نہ سمجھا اور اسے جوتوں سے مارا؟ اس نے جواب دیا کہ اے بھتیجے، یہ میرا لڑکا بچپن سے اپنی بہن کے عشق میں مبتلا تھا، میں اسے مانا کرتا رہتا اور دل میں خیال کرتا کہ یہ ابھی بچے ہیں۔ بڑے ہو کر انہوں نے بدکاری شروع کر دی۔ جب میرے کان تک یہ خبر پہنچی تو مجھے اس کا یقین نہ آیا، پھر بھی میں نے اسے بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ نوکروں نے بھی اسے کہا کہ ایسی باتیں چھوڑ دے، ایسی باتیں نہ کبھی کسی نے پہلے کی اور نہ کوئی بعد میں کرے گا، ایسا کرنے سے تو قیامت تک دوسرے بادشاہوں میں بھی بدنام ہو جائے گا اور رسوا اور سوار ہماری یہ خبریں دور دور تک پہنچائیں گے۔ خبردار ایسی حرکت تجھ سے پھر سرزد نہ ہو ورنہ بادشاہ ناراض ہوگا اور تمہیں قتل کر دے گا۔ میں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا مگر اس چنال کو اس سے بے حد عشق تھا۔ شیطان ان پر غالب تھا اور ان کی بدکاری کو اس نے ان کے سامنے خوبصورت رنگ میں پیش کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نے اسے علیحدہ رکھا ہے تو اس نے زمین کے نیچے یہ مکان بنا کر آراستہ کیا اور کھانے پینے کی ساری چیزیں یہاں لا کر جمع کی جیسا کہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کی خبر اس نے مجھے بالکل نہ دی۔ جب میں شکار کے لیے گیا تو وہ یہاں چلا آیا۔ خدا نے لڑکے اور لڑکی کو سزا دی اور جلا کر راکھ کر دیا، لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ رونے لگا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اس کے بدلے اب تو میرا بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر تک میں اس خیال میں غرق تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے حادثے پیش آتے ہیں اور وزیر کس طرح سے میرے باپ کو قتل کر کر خود بادشاہ بن بیٹھا اور میری آنکھ پھوڑ دی، اور میرے چچیرے بھائی کے ساتھ کیا عجب واقعات پیش آئے۔ یہ سوچ کر میں رو پڑا اور میرا چچا بھی میرے ساتھ رونے لگا۔ اب ہم اوپر آئے اور پتھر اور مٹی اپنی اپنی جگہ رکھ دی، قبر کو پہلے کی طرح سے بند کر دیا۔ گھر واپس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ڈھولوں، بگلوں اور نکاڑوں اور جنگ آوروں کے نیزوں کی آوازیں سنائی دی اور دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ گرد اٹھ رہی ہے کہ چاروں طرف سے اندھیرا چھا گیا۔ ہم دنگ تھے کہ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے۔ دریافت کرنے پر لوگوں نے کہا کہ جس وزیر نے آپ کے باپ کا ملک چھین لیا ہے اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کر آراستہ کیا اور بدوؤں کو اس میں نوکر رکھا۔ اب ہمارے اوپر ایسے لشکر کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے جس کی تعداد ریت کی سی ہے اور جو گنے نہیں جا سکتے اور جن کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ انہوں نے بے خبری میں شہر پر حملہ کر دیا۔ شہر والوں میں ان کے روکنے کی طاقت نہ تھی اور انہوں نے شہر کو حوالے کر دیا۔ لڑائی میں میرا چچا کام آیا اور میں شہر کے باہر بھاگ گیا۔ اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر تو اس کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ تجھے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا۔ اس خیال کے ساتھ میرا رنج و غم اور بڑھ گیا اور وہ تمام واقعات میری آنکھوں کے آگے پھرنے لگے جو میرے باپ اور چچا کے ساتھ پیش آئے تھے، اور میں سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔
اگر میں باہر نکلا تو شہر والے اور خود میرے باپ کے سپاہی مجھے پہچان لیں گے اور یہ میرے قتل و ہلاکت کا باعث ہوگا۔ بچنے کی کوئی اور سبیل مجھے نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ میں داڑھی اور مونچھیں منڈوا لوں۔ میں بیس بدل کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور یہاں پہنچا تاکہ شاید مجھے کوئی امیر المومنین اور خدا کے خلیفہ تک پہنچا دے اور میں اس سے سارا قصہ اور اپنی واردات بیان کر دوں۔ رات کے وقت میں اس شہر میں پہنچا اور حیران کھڑا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں نے اس دوسرے قلندر کو دیکھا اور سلام کر کے کہا کہ میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بھی پردیسی ہوں۔ ہم ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ تیسرا ساتھی وہاں پہنچا۔ ہمیں سلام کر کے کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم بھی پردیسی ہیں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا اور قسمت ہمیں تمہارے پاس لے آئی۔ یہ ہے سبب میری داڑھی مونچھ منڈنے اور میری آنکھ پھوٹنے کا۔ لڑکی نے کہا کہ اداب بجا لا اور چلتا ہو۔ اس نے جواب دیا کہ دوسروں کی کہانی سنے بغیر نہ جاؤں گا۔ لوگوں کو اس کی کہانی پر بڑا تعجب ہوا اور خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ اس قلندر کی سی واردات میں نے کبھی نہیں سنی نہ دیکھی۔